The United States military began major combat operations in Iran. जंग शुरू हो गई है। आज सुबह ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला कर दिया है कि इसराइल अमेरिका की नकेल खींच के इस जंग में उसको लेकर आ गया है। और अमेरिकी सदर ने जो तकरीर की है वो बिल्कुल यूँ लग रहा था जिस तरह इसराइल का कोई स्पोक्स पर्सन जो है वो तकरीर कर रहा है। अब देखते हैं कि इस जंग के बाद क्या असर निकलता है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। जंग शुरू हो गई है। आज सुबह GMT वक्त के मुताबिक 6:45 और 7 के दरमियान और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12:15 और 12 के दरमियान ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला कर दिया है। लेकिन हमले का जो अंदाज़ इख्तियार किया गया उससे साफ ज़ाहिर है और बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इसराइल अमेरिका की नकेल खींच के इस जंग में उसको लेकर आ गया है। और अमेरिकी सदर ने जो तकरीर की है हमले के आगाज़ की और हमले के जो जवाज़ की है वो बिल्कुल यूँ लग रहा था जिस तरह इसराइल का कोई स्पोक्स पर्सन जो है वो तकरीर कर रहा है। ये अमेरिका जैसे एक सुपर पावर की तकरीर नहीं थी। तो बहरहाल अब तक हम मशरिक़ वस्ता को जो सियासत के एक इंतहाई ख़तरनाक मरहले में जो देख रहे थे अब वो मरहला दाखिल हो गया है, यानी मशरिक़ वस्ता उस ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है ये ख़ित्ता। और अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के दौरान ईरान के मुतअद्दिद शहरों में धमाकों की इत्तलात आई हैं जिनमें दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फ़हान, क़ुम, करज और किरमानशाह शामिल थे। और मुख्तलिफ़ ज़राए के मुताबिक ये हमले फ़िज़ाई बमबारी, क्रूज़ मिज़ाइल और मिज़ाइल हमले और मुमकिन साबिर कार्रवाइयों पर मुश्तमिल लग रहे हैं। क्योंकि ऐसी जंगों में आम तौर पे इब्तदा जो है आज की जदीद जंगों में कि पहले ऐसी कार्रवाई की जाती जिससे दुश्मन की या मुखालिफ की जो रेडार सिस्टम्स हैं या डिटेक्ट करने के जो सिस्टम्स हैं जो कि उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिस्से होते हैं उनको ट्रेस किया जाता है। तो अभी ज़ाहिर है इसके जवाब में फिर ईरान भी मोहतात होकर जवाब देगा और ज़्यादातर जो हमले करेगा वो मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम से करेगा, फ़िक्स्ड लॉन्चिंग सिस्टम से, यानी जो फ़िक्स्ड है अंडरग्राउंड में मिसाइल सिस्टम जो हैं जहाँ लगे हुए हैं वहाँ से हमले नहीं करेगा। अभी उन ट्रकों से या उन बड़ी बड़ी लॉन्चर से करेगा जिनको फौरी तौर पे हिला सकता है। क्योंकि ईरान जैसे ही हमला किसी भी जगह से करेगा वो जगह आइडेंटिफाई हो जाएगी इसराइल या अमेरिका के रेडार सिस्टम से और वो वहाँ पर फ़ौरन एक जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए ईरान मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम से अपने मिसाइल्स फेंकेगा और फ़ौरन मिसाइल चलाने के बाद उस जगह से हट जाएगा ताकि जब दुश्मन का जवाबी कार्रवाई हो उनका मिसाइल वहाँ पर आए उस मोबाइल सिस्टम को हिट करने तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा इससे। तो अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ बड़े फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और उनका मकसद ईरान के मिसाइल और फ़ौजी निज़ाम को कमज़ोर करना है। और ज़ाहिर है इसमें वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान को कभी भी एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा। हालांकि ईरान ये कई मरतबा कह चुका है कि वो न्यूक्लियर पावर बनने की ख्वाहिश नहीं रखता है। अब देखते हैं कि इस जंग के बाद क्या असर निकलता है, ईरान में कोई तब्दीली आती इस पॉलिसी में या नहीं। तो इस फ़ौजी कार्रवाई को जो इसराइल की तरफ से किया गया इसको उन्होंने ऑपरेशन लायंस रोर यानी एक दहाड़ता हुआ बब्बर शेर जो है इस ये ऑपरेशन नाम दिया है। और बाज़ अमरीकी ज़राए में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या शील्ड ऑफ जोडाई यानी इसराइल की हिफाजत का ऑपरेशन भी कहा गया है। तो ये कार्रवाई कई महीनों की मनसूबाबंदी के बाद शुरू की गई है और इसमें इसराइली फ़िज़ाइया और अमरीकी जो मिलिट्री एसेट्स हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर काम किया है। ये बड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमले के आगाज़ के फ़ौरन बाद तेहरान समेत कई शहरों में ज़ोरदार धमाके सुने गए और बाज़ मकामात पर धुएँ के बादल उठते हुए देखे गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ हमले तेहरान में अहम सरकारी इमारतों और हसास इलाक़ों के करीब भी हुए हैं जिनमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के दफ्तर के करीब का इलाका भी बताया जा रहा है। ये भी मुसद्दिक़ा ख़बरें नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जब जंग की इब्तिदा होती है तो सबसे पहले कैजुअल्टी होते ही सच है कि अब सही खबरें मिलना मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो भी आलमी मीडिया में आ रहा है वो मैं बयान कर रहा हूँ आपको। ईरान के जो मीडिया है ज़राए हैं उनको यहाँ पे लंदन में बैठ के एक्सेस नहीं मिल रही है आसानी से, इसलिए मैं अभी तक बराह रास्त उन तक रब्ता नहीं मेरा हो पा रहा है। लेकिन जैसी होगा मैं आइंदा अगली किस्तों में बताता रहूँगा। तो अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ है कि ये हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल, सनत और फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। वाशिंगटन के मुताबिक ईरान के मिसाइल और जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो हैं वो
پورے خطے کے لیے خطرہ بن رہے، بلکہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں تو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے لیے بھی براہ راست خطرہ بن رہے ہیں اور ایران کو ایٹمی حاصل کرنے سے روکنا ضروری تھا۔ تو امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران کو اپنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے، ورنہ اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے جب 12 جون کو انہوں نے حملہ کیا تھا امریکہ اور اسرائیل نے، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ ٹوٹل سرنڈر، لیکن ٹوٹل سرنڈر کس نے کیا تھا یہ آپ سب جانتے ہیں، 12 جون 2025 کے بعد کی جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی۔ اس کے برعکس ایران نے ان حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیا اور کہا کہ یہ کارروائی بین الاقوامی قوانین اور ایران کی سوورینٹی کے بالکل خلاف ورزی ہے اس کی۔ تو ایرانی حکام کے مطابق ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے مکمل طور پہ امن ہے، اسے دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران نے یہ بھی الزام لگایا کہ امریکہ اور اسرائیل خطے میں سیاسی مقاصد کے تحت جنگی ماحول پیدا کرتے رہے ہیں اور اب انہوں نے حملہ بھی کر دیا۔ تو ایران کے سرکاری ذرائع کے مطابق یہ جو حملے ہوئے ان کے دوران کچھ دھماکے شہری علاقوں کے قریب بھی ہوئے، جس سے عام شہریوں میں ظاہر ہے ایک پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پناہ گاہوں کی طرف جاتے ہیں، کچھ شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ پوری عوام جو ہے وہ ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، سوائے کچھ شرپسندوں کے جن کی بھی بے خونی ہو رہی ہے۔ تو تہران کے کئی علاقوں میں لوگ گھروں سے نکل کر محفوظ مقامات کی طرف جانے لگے اور شہر میں ٹریفک کا دباؤ بھی کچھ دیر کے لیے بڑھا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں لوگ تیاریاں کرتے ہیں، پیٹرول بھروانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بھی گاڑیوں کو ٹینکس فل کرواتے ہیں، اور ایران میں پیٹرول دنیا کا سب سے سستا ملتا ہے تو لوگ فوراً سب سے پہلے اپنے ٹینکس فل کرواتے ہیں۔ تو بعض رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے فوری طور پر سیکیورٹی سخت کر دی ہے، اہم سرکاری مقامات کے گرد فوج تعینات کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی پوری جو ایئر سپیس ہے اس کو نو فلائی زون قرار دے دیا کہ کوئی یہاں پر نہیں آئے گا۔ تو حملوں کے بعد ایران کی قیادت نے فوری ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو حفاظتی وجوہات کی بنا پر ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ اجلاس کیے، جن میں جوابی کارروائی کے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے۔ ایران نے بہرحال ابھی میزائلز پھینکے ہیں جو اسرائیل کے مختلف اہداف پر پہنچے ہیں، حائفہ میں گئے ہیں، یعنی ابھی انہوں نے شمالی اسرائیل کی طرف میزائل پھینکے ہیں ایران نے، جس سے لگ رہا ہے کہ ابھی وہاں پہ جو تیل کی انفراسٹرکچر ہے، یعنی وہ سب سے پہلے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک تیل کی سپلائی کا بحران پیدا ہو۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم وار کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایران اور جگہوں پر بھی اہداف کے ساتھ کرے گا، لیکن جو شروع میں ابتدا ہوگی ایران کے حملوں کی، وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کے کی جائے گی کہ وہ جہاں جہاں سے میزائل پھینکیں گے یا حملے کریں گے وہ فوراً اینیمی کے ریڈارز میں ڈیٹیکٹ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس وقت وہ وسیع سطح کے ہائپر سونک ہے، وہ ابھی نہیں چلائیں گے، لیکن وہ آئندہ دنوں میں چل سکتے ہیں۔ تو ایران نے اعلان کیا کہ وہ اس حملے کا سخت جواب دے گا اور اس کا رد عمل تباہ کن ہوگا۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو اس کارروائی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس دوران اسرائیل نے بھی ہنگامی اقدامات کیے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں اور شہریوں کو ممکنہ میزائل کے حملوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہوں کے قریب رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اسرائیل میں اسکول اور کئی جو پبلک آفیسز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ایران کسی بھی وقت میزائل یا ڈرون حملے شروع کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم اور جو ایرو کے سیری ایرو 2 ایرو 3 جو ہے ان کو مکمل طور پر ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اور تھارڈ میزائل کو بھی تیار رکھا گیا ہے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بھی بجائے گئے ہیں تاکہ شہری جو ہے ممکنہ حملوں سے بچنے کے لیے تیار رہیں، اور حملوں کے چند گھنٹوں کے بعد ایران کی جانب سے ابتدائی جوابی کارروائی کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل کی طرف سے میزائل فائر کیے ہیں اور اسرائیل نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل لانچ کیے گئے ہیں، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ اب ایران ایکٹیویٹ ہو رہا ہے۔ لیکن میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ایران سلولی اپنا رسپانس دے گا، ایک دم سے نہیں دے گا جیسا کہ لوگ توقع کر رہے ہیں کہ ادھر سے امریکہ اور اسرائیل حملہ کرے گا، ادھر سے یہ بھی فل تھروٹل کے ساتھ حملہ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایران اب بڑے انڈیورنس کے ساتھ چلے گا، کیونکہ ایک چیز اب بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جو پہلے اطلاعات آ رہی تھی کہ امریکہ اتنے بھاری اسلحے کے ساتھ اور اتنے بڑے حملے کے ساتھ جہازوں کے اور فائٹر ایجرٹس کے اور دوسرے میزائل کے کرے گا، اتنا بڑا حملہ کرے گا کہ ایران جواب دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن امریکہ کی یہ پالیسی فی الحال سامنے نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کے سامنے وہ بے بس محسوس کر رہا ہے۔ اگر وہ فل تھروٹل حملہ کرنے کے باوجود بھی ایران کی سیکنڈ ریٹیلیشن یعنی اپنی جوابی کارروائی جو ایران کر سکتا ہے اس کو اگر وہ نہیں روک سکا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اب برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ایران خلیج فارس میں شپنگ جو ہے، خاص طور پہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے جو آئل ٹینکرز یا دوسرے کارگو شپس گزرتے ہیں ان کو وہ روک دے، تو خلیج فارس دنیا کی توانائی کی سپلائی کا ایک بہت اہم راستہ، اور یہاں کسی بھی قسم کی فوجی کشیدگی عالمی معیشت پر فوری اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ بحران اس وقت سامنے آیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے مذاکرات ابھی جاری تھے، اور ویانا میں اگلی نشست ہونے والی تھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اور ٹیکنیکل کمیٹیز کی۔ تو کئی مہینوں سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی بات چیت ہو رہی تھی تاکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی نیا معاہدہ طے کیا جا سکے۔ تاہم مذاکرات میں اختلاف برقرار رہے، خاص طور پہ ایران کے میزائل پروگرام اور پابندیوں کے مسئلے پر، کیونکہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ ایران مکمل طور پہ کیپیچولیٹ کرے، یعنی سرنڈر کر دے۔ ظاہر ہے ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کیپیچولیٹ کرنے کے بجائے لڑے، کیونکہ کیپیچولیٹ کرنے کی صورت میں ایران کو پھر مستقل اسرائیل اور امریکہ کا غلام ملک بن کر رہنا پڑے گا، ایک محکوم قوم کے طور پر رہنا پڑے گا، لیکن ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ حملوں کا وقت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ مذاکرات کے حساس مرحلے پر کیے گئے ہیں۔ جب مذاکرات بڑے حساس مرحلے پر آئے تھے، اسرائیل اور امریکہ نے حملے کر دیے۔ تو بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کو خدشہ تھا کہ اگر کوئی نئی معاہدہ ہو گیا تو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر یعنی ایبسولوٹلی روکنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس نے فوجی کارروائی کو ترجیح دی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک بات اور کر دوں کہ حملے بالکل انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل کے دورے کے 2 دن بعد شروع ہو رہے ہیں۔ کیا مودی کو کانفیڈنس میں لیے گئے یا مودی صرف جمعہ جنجنال کے طور پہ وہاں گئے تھے؟ ابھی اس کے بارے میں اطلاعات نہیں ملی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات غور طلب ہے۔ تو امریکی صدر نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کا پیغام بھی دیا اور کہا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایران کے اندر عوامی رد عمل بھی مختلف ہے۔ کچھ لوگ حکومت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، نعرے لگائے ہیں۔ دوسری طرف بعض شہریوں نے جنگ کے خدشات پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے کیونکہ ملک کی معیشت کمزور ہے۔ ویسٹرن پروپیگنڈا جو ہے وہ اس طرح زیادہ فوکس کر رہا ہے کہ وہاں پہ بڑی معیشت تباہ ہو چکی ہے، یہ ہو چکا ہے، اب یہ کیسے لڑیں گے، بڑی مسائل ہو جائیں گے۔ جب کوئی ملک جنگ میں جاتا ہے تو وہاں پہ معیشت سب سے پہلے سفر کرتی ہے، انفلیشن بڑھ جاتی ہے، پروڈکشن رک جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے، اسی لیے ہر سمجھدار ملک کوشش کرتا ہے کہ جنگ نہ ہو۔ لیکن اسرائیل یہ جنگ اپنی مفادات کے لیے چاہتا تھا، اور امریکہ جو ہے وہ ایک باندھی کی طرح، ایک غلام کی طرح، ایک کنیز کی طرح اسرائیل کے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بات جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر میں بڑی واضح طور پر نظر آئی ہے۔ تو عالمی سطح پر بھی صورتحال نے تشویش پیدا کر دی ہے۔ کئی ممالک نے دونوں فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے کہا کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا پر پڑیں گے اور پوری عالمی معیشت جو وہ بیٹھ جائے گی۔ آئل مارکیٹ جو ہے، گلوبل مارکیٹس ہیں، ان میں بھی کشیدگی کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ دنیا کی تیل کی بڑی سپلائی فراہم کرتا ہے، یعنی صرف ایران ہی نہیں، عراق، کویت، قطر، UAE، سعودی عربیہ، ان سب کا جو زیادہ تر تیل جو ہے، جو روزانہ 20 ملین بیرل کے حساب سے بہتا ہے، دنیا کو ملتا ہے آئل ٹینکرز میں، وہ رکنے کے کافی اب امکانات ہیں۔ اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا، اس کا اثر عالمی معیشت پر بھی بہت برا پڑے گا۔ تو اس وقت صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کی جوابی کارروائی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور یہ واضح نہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا رد عمل کس حد تک جائے گا۔ اگر ایران بڑے پیمانے پر میزائل حملے کرتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ بھی مزید فوجی کارروائیاں کر سکتے ہیں اور مزید تباہی پھیلے گی۔ بعض ماہرین کے مطابق اس بحران کے کئی ممکنہ منظرنامے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ دونوں طرف محدود حملے ہوں اور پھر سفارتی کوششوں کے ذریعے کشیدگی کم کر دی جائے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ جنگ وسیع ہو جائے اور اس میں خطے کے دوسرے ممالک بھی شامل ہو جائیں، اور اگر جنگ طول پکڑتی ہے یعنی لمبی ہوتی ہے تو اس کے سیاسی اور اقتصادی اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ ایران کی معیشت پر بھی اثر پڑے گا، لیکن وہ لڑنے کے لیے تیار ہے اور مزید جنگ لڑنے کے لیے اپنی تیاریاں کر چکا ہوا ہے۔ جو بھی ذخیرے کرنے تھے اسلحے سے لے کر اور خوراک کے، انہوں نے کر لیے ہوئے۔ اس طرح اسرائیل
اور خطے کے دوسرے ممالک کو بھی شدید سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کی سپلائیز بھی رک گئی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو امریکہ کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ سٹنگ ڈکس ہیں، اور ایران جب ان پر حملہ کرے گا تو ان کو روک کوئی نہیں سکے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھتی ہے نہیں، اگر یہ جنگ بڑھے گی تو یہ سٹنگ ڈکس جو ہیں یہ ایران کے ڈرونز کا، ان کے میزائلز کا، ان کے کروز میزائل کا، اور جو بھی چائنا ان کو سپلائی کرنے جا رہا ہے MC-302 ایک بلٹ جیسا میزائل ہے، اور یہ اینٹی شپ میزائل ہی کہا جا رہا ہے جو سپر سونک ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ یہ سفر کرتا ہے، اس کو روکنا ناممکن ہے۔ تو مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ 28 فروری 2026 کے امریکہ اسرائیل حملے نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ ایران نے اس مرحلے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے، اور دونوں فریق مکمل جنگی تیاری میں ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ یہ کشیدگی محدود رہے گی یا ایک بڑی علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔